बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाक़या मिराज क्या है? वाक़या मिराज की हकीकत क्या है? वाक़या मिराज के हैरान कुन मौजज़ात। शब मिराज के हैरान कुन मौजज़ात। मोहतरम नाज़रीन, एक रवायत है जिसका खुलासा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाक़या मेराज के बाद जिसे मैं अच्छी तरह याद नहीं रख सका तो मैं इतना परेशान हुआ कि इतना परेशान इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मक्के में सुबह को मैं सख्त परेशान बैठा हुआ सोच रहा था कि लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे और मुझे झुठलाएंगे। मैं इसी सोच में गमगीन और परेशान था कि अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन मेरे पास से गुजरा और मेरे पास आकर बैठ गया और मुझसे इस्तहज़ा के अंदाज में पूछा, क्या कोई ख़ास बात है? आप परेशान क्यों बैठे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात मुझे सैर कराई गई है। इसने कहा, कहाँ तक? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस तक। इसने कहा, फिर सुबह को आप हमारे अंदर मौजूद भी हैं? आपने फरमाया, हाँ। इसने ताज्जुब से अपना सर पकड़ लिया और तालियां बजाने लगा। इसने अरबों के तरीके के मुताबिक ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, ए बनु काब बिन लोई, आओ दौड़कर आओ, भागते हुए आओ और एक नई बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद आकर सुन लो। मोहतरम नाज़रीन, वाक़या मेराज के हैरान कुन मौजज़ात की तफसील के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मेराज के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से को असरा और दूसरे को मेराज कहा जाता है। असरा का जिक्र सूरत बनी इसराइल में मौजूद है, यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र। अल्लाह जल्ल शाना कुरान पाक में अरशाद फरमाते हैं, पाक है वो ज़ात जो रात के एक थोड़े से हिस्से में अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके आसपास हमने बरकत रखी है ताकि हम इसे अपनी कुदरत के कुछ नमूने दिखाएं। मस्जिद हराम मक्का यानी खाना काबा में है और मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन के शहरुल अक़दस में है, जिसका पुराना नाम एलिया है। मक्के से अल-क़दस तक की मुसाफत पुराने ज़माने के मुताबिक 40 दिन की थी, लेकिन 40 दिन की ये मुसाफत इस रात को अल्लाह के हुक्म से रात में गोया पलक झपकने में तय हो गई। इसलिए अल्लाह ताला ने इसका आगाज़ लफ्ज़ सुबहान से किया, जिसके मायने में अल्लाह की हर नुक्स से तंज़िया और बरात करता हूँ। आम तौर पर इसका इस्तेमाल ऐसे मौक़ों पर होता है जब किसी बड़े अज़ीमुश्शान वाक़े का ज़िक्र हो। मतलब ये होता है कि लोगों के नज़दीक ज़ाहिरी असबाब के एतबार से ये वाक़या कितना भी महाल हो, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, इसलिए कि वो असबाब का पाबंद नहीं। वो तो लफ्ज़ कुन से पलक झपकते जो चाहे कर सकता है। असबाब तो इंसानों के लिए हैं। अल्लाह ताला इन पाबंदियों और कमज़ोरियों से पाक है। मेराज के मायने चढ़ना यानी सीढ़ी। मस्जिद अक्सा से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर ले जाया गया, इसलिए आसमानी सफ़र के इस दूसरे हिस्से को मेराज कहा जाता है। इसका कुछ जिक्र अल्लाह ताला ने सूरत नजम में किया है और दीगर इसके बारे में तफसील मुख्तलिफ अहादीस में बयान की गई हैं। मोहतरम नाज़रीन, 40 रोज़ का सफ़र रात के एक थोड़े से हिस्से यानी पलक झपकने में कर लेना किसी इंसान के बस की बात नहीं। इसी तरह रात के इसी हिस्से में आसमानों की सैर कर लेना भी ज़ाहिरी तौर पर एक अनहोना वाक़या है, लेकिन जब इसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ हो, यानी इसमें इसकी कुदरतकार फरमाई और इसकी मशीयत की जलवा फरमाई हो, तो फिर इसे नामुमकिन समझना किसी मुसलमान के शायान शान नहीं। इसीलिए इस किस्म के वाक़यात को मौजज़ात कहा जाता है, जिसके मायने हैं आजिज़ कर देने वाले के, यानी कोई इंसान अपने तौर पर इनको करने पर कादिर नहीं। वो सिर्फ अल्लाह ताला की मशीयत और कुदरत ही से वजूद पजीर होते हैं। जब अल्लाह ताला चाहता है कि वो अपने पैगम्बर की तायीद और तस्दीक के लिए कोई मौजज़ाती वाक़या लोगों को दिखाए तो अल्लाह के हुक्म से इसे सादिर कर दिया जाता है।
ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے۔ وہ بذات خود اس طرح بیت المقدس نہیں جا سکتے تھے اور نہ وہاں سے آسمانوں پر چڑھ سکتے تھے۔ یہ سب کچھ اعجاز اور شان اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے اپنے آخری پیغمبر کو یہ پیغام عظمت و فضیلت عطا کرنی تھی، تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقعہ اپنی روح اور بدن سمیت پہلے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے اس واقعے کی شہرت ہوئی اور کفار و مکذبین کے لیے اس کو ماننا ممکن نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے متعدد سوال کیے جن کا جواب دینا میرے لیے مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور بیت المقدس کے درمیان سے سارے حجاب اٹھا کر بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا اور میں اسے دیکھ دیکھ کر جواب دیتا رہا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں حجر حتیم میں کھڑا ہو گیا، بس اللہ نے بیت المقدس میرے سامنے لا کھڑا کیا اور میں اسے دیکھ دیکھ کر ان کو بتلاتا رہا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں حجر میں ہوں اور قریش مجھ سے معراج کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں، بس انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں مجھ سے بہت سی ایسی چیزیں پوچھی جنہیں میں اچھی طرح یاد نہیں رکھ سکا تھا، تو میں اتنا پریشان ہوا کہ اتنا پریشان اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ بس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر اس طرح میرے سامنے کر دیا کہ میں اسے دیکھنے لگا، پھر انہوں نے اس کی بابت جو بھی سوال مجھ سے کیا میں ان کو اس کی بابت بتلاتا رہا۔ ایک اور روایت میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مکے میں صبح کو میں سخت پریشان ہوا کہ لوگ میری بات پر یقین نہیں کریں گے اور مجھے جھٹلائیں گے۔ میں اسی سوچ میں غمگین اور پریشان بیٹھا تھا کہ اللہ کا دشمن میرے پاس سے گزرا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے استضاحہ کے انداز میں پوچھا گیا کہ کوئی خاص بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ اس نے کہا، کہاں سے کہاں تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس تک۔ اس نے کہا، پھر صبح کو آپ ہمارے اندر موجود بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، اگر میں آپ کی قوم کو بلا کر لاؤں تو کیا آپ ان سے بات کریں گے جو مجھ سے کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ اس نے عربوں کے طریقے کے مطابق آواز لگائی، اے بنو کعب بن لوئی۔ اس کی آواز سن کر لوگ مجلسوں سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ وہ ان سب کو لے کر آپ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، اب آپ اپنی قوم کے سامنے وہ بات کریں جو آپ نے مجھ سے کی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا، کہاں سے کہاں تک؟ آپ نے فرمایا، بیت المقدس تک۔ انہوں نے کہا، پھر صبح آپ ہمارے درمیان موجود بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر کچھ لوگ تالیاں پیٹنے لگ گئے، کچھ نے اسے جھوٹ سمجھ کر اپنے سروں پر تعجب سے ہاتھ رکھ لیے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیت المقدس کا سفر کیا ہوا تھا اور مسجد اقصیٰ بھی دیکھی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ مسجد اقصیٰ کی صفات بیان کر کے ہمیں بتلائیں گے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مسجد کی صفتیں بیان کرنی شروع کر دی۔ میں بیان کرتا رہا حتیٰ کہ بعض چیزوں میں مجھے التباس ہونے لگا تو مسجد میرے سامنے کر دی گئی، بس میں اسے دیکھتا رہا اور اس کی صفتیں بیان کرتا رہا۔ انہوں نے میری باتیں سن کر کہا، اللہ کی قسم، اس نے صفتیں تو ساری صحیح بیان کی ہیں۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کے سوالات کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، بلکہ آپ یہ فرما دیتے، میں نے تو یہ سب کچھ خواب میں دیکھا ہے، میں کون سا وہاں سے ہو کر آیا ہوں جو تم مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر رہے ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ عالم خواب کا نہیں بلکہ عالم بیداری کا واقعہ ہے، اور آپ نے اسے بیداری ہی کا واقعہ بتلایا، نہ کہ روحانی کشف و مشاہدہ ہو۔
حضرت مالک بن سعصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس رات کی بابت بتلایا جس میں آپ کو معراج کرائی گئی۔ آپ نے فرمایا میں ایک وقت حتیم میں، بعض مرتبہ آپ نے فرمایا اور ہجر ایک ہی جگہ کا نام ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو قریش نے سرمائے کی کمی کی وجہ سے بیت اللہ کے طول میں چھوڑ دیا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ بیت اللہ میں شامل تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے پیٹ سینے سے ناف تک چاک کیا اور میرا دل باہر نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ میرے دل کو دھویا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر کر پھر اپنی جگہ لوٹا دیا گیا۔ پھر ایک سفید جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، وہ براق تھا، وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ مجھے اس پر سوار کرا دیا گیا اور جبرائیل مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے یہاں تک کہ پہلے آسمان دنیا پر ہم پہنچ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کو کہا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا گیا نہیں، کہا گیا انہیں خوش آمدید، کیا ہی مبارک آنے والے ہیں وہ، اور دربان نے دروازہ کھول دیا۔ جب میں نے آسمان پر قدم رکھا تو دیکھا وہاں آدم علیہ السلام ہے۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک پیغمبر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان پر چڑھے اور اس کا دروازہ کھولنے کو کہا گیا کون ہے؟ میں جبرائیل ہوں۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، پس آنے والا جو آیا کیا اچھا ہے، اور دروازہ کھول دیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو دونوں خالہ زاد ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید برادر صالح اور پیغمبر صالح۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھولنے کو کہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ میں جبرائیل ہوں۔ کہا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کیا انہیں پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، بس آنے والا جو آیا کیا اچھا ہے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں یوسف علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہے، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید برادر صالح اور پیغمبر صالح۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چڑھے یہاں تک کہ چوتھے آسمان پر آ گئے، بس دروازہ کھولنے کو کہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کیا انہیں پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، بس آنے والا جو آیا کیا اچھا ہے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں ادریس علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے اس کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید برادر صالح اور پیغمبر صالح۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چڑھے حتیٰ کہ 5ویں آسمان پر پہنچ گئے، تب انہوں نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ کہا گیا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ کہا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کیا انہیں پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، پس آنے والا جو آیا کیا اچھا ہے۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں ہارون علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہے، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید برادر صالح اور پیغمبر صالح۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چڑھے حتیٰ کہ 6 آسمان پر آ گئے، تب انہوں نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ کہا گیا کون ہے؟
ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ کہا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہا گیا انہیں پیغام دے کر بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا خوش آمدید، بس آنے والا جو آیا کیا اچھا ہے۔ جب میں اندر پہنچا تو وہاں موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کرے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید برادر صالح اور پیغمبر صالح۔ جب میں وہاں سے آگے گیا تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ لڑکا جو میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے 7ویں آسمان پر لے کر چڑھے اور انہوں نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ کہا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہا گیا ان کی طرف یہاں آنے کا پیغام بھیجا گیا تھا؟ ہاں۔ کہا ہاں۔ خوش آمدید اور کیا اچھا ہے آنے والا جو آیا۔ جب میں اندر پہنچا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک پیغمبر۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف اٹھایا گیا تو اس کا پھل بیر ہجر شہر کے منکو جیسا تھا اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں جیسے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں جنت کے اندر اور 2 نہریں باہر۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل کے 2 نہریں کیا ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا 2 باطن والی نہریں وہ جنت میں ہیں، جو 2 نہریں ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات میں ہیں۔ پھر میرے لیے بیت المعمور بلند کیا گیا۔ پھر میرے لیے 3 برتن لائے گئے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا۔ میں نے ان میں سے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہیں۔ پھر مجھ پر ایک رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ جب میں واپس لوٹا تو دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا مجھے ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ کی قسم میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنو اسرائیل کو خوب اچھی طرح آزما چکا ہوں، بس آپ اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیں اور اس سے اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کریں۔ چنانچہ میں دوبارہ واپس آیا تو اللہ نے مجھ پر 10 نمازیں کرم کر دی۔ میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر پہلے والی باتیں کی۔ چنانچہ میں پھر واپس گیا تو اللہ نے 10 نمازیں اور کم کر دیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی باتیں کی۔ میں پھر واپس گیا تو مجھے روزانہ 10 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی باتیں کی۔ میں پھر واپس گیا تو مجھے 5 نمازیں روزانہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا اب آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا مجھے 5 نمازیں روزانہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت روزانہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور میں بنو اسرائیل کو خوب آزما چکا ہوں، بس آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور اس سے اپنی امت کے لیے مزید تخفیف کا سوال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بار بار اپنے رب سے سوال کر بیٹھا ہوں، حتیٰ کہ اب مجھے شرم آ رہی ہے، اس لیے اب میں اس پر راضی ہوں اور اسے ہی تسلیم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب میں کچھ آ گیا تو ایک منادی نے بآواز بلند کہا، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ صحیح بخاری کی جس حدیث معراج کا ترجمہ ہم نے بیان کیا ہے اس میں ہے کہ سدرۃ المنتہا پر آپ کی خدمت میں 3 برتن پیش کیے گئے جن میں شراب، دودھ اور شہد تھا، جبکہ صحیح مسلم کی یہ روایت جس میں بیت المقدس کا ذکر ہے میں ہے
موقع میں 2 رکعت نماز پڑھ کر جب باہر نکلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس 2 برتن لے کر آئے، ایک شراب کا اور دوسرا دودھ کا۔ میں نے دودھ کا برتن پسند کیا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا، اور صحیح بخاری کے ایک دوسرے مقام پر لکھا ہوا ہے اسراء والی رات ایلا بیت المقدس کا پرانا نام۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں شراب تھی دوسرے میں دودھ تھا۔ آپ نے دونوں کی طرف دیکھا اور دودھ والا پیالہ لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کو فطرت والی بات اختیار کرنے کی ہدایت دے دی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ شب معراج میں فرضیت نماز کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں نماز کیوں فرض کی؟ اس کی ایک حکمت علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں کی سیر کروائی تو وہاں فرشتوں کی عبادت کا منظر بھی دکھایا گیا کہ کوئی فرشتہ حالت قیام میں مصروف عبادت ہے وہ بیٹھتا نہیں، کوئی حالت رکوع میں ہے وہ سجدے میں نہیں جاتا، اور کوئی سجدے کی حالت میں ہے اس سے اٹھتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اس عبادت کی مناسبت سے امت محمد کیا پھر نماز کی صورت میں ایسی عبادت مقرر فرما دی جس میں بیک وقت یہ ساری ہی صورتیں آ جاتی ہیں، اس میں قیام بھی ہے اور رکوع و سجود بھی۔ ایک دوسری حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر و باطن کو آب زمزم سے پاک کو صاف کر کے جس طرح مقدس مطہر کر دیا گیا تھا اور ایمان و حکمت سے آپ کو نوازا گیا تھا، ایسے ہی نماز کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے ہر قسم کی ظاہر و باطنی غلاظت سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے۔ اس مناسبت سے اس موقع پر نماز کی فرضیت کو اہمیت دی گئی۔ علاوہ ازیں اس طرح آپ کے شرف و فضل کو فرشتوں پر واضح کرنا تھا جو بلا واسطہ نماز کے حکم سے فرشتوں پر آشکار ہو گیا۔ معراج سے قبل نماز کی کوئی متعین یا غیر متعین صورت تھی یا نہیں؟ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ صرف رات کو بغیر کسی تعین یا حد کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ صبح و شام صرف 2 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے کا قیام فرض تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے کا قیام فرض تھا۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔